रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समन ज़ुल एहतराम वल एहतशाम, आज हमने 22वें पारे से तिलावत कलाम पाक का आगाज़ किया है। इस पारे का मैं अगर तलख़ीस अर्ज़ करूँ चंद लाइनों में, तो इसके शुरू में अज़वाज मुतहरात से कहा गया कि आप लोगों का मकाम इम्तियाज़ी है, सो तक़वा इख्तियार करो, गैर महरम और मर्दों के साथ नरम लहजे से बात न करो और ज़रूरत के मुताबिक बात करो, अपने घरों पर रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश न करो। नमाज और ज़कात और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद रहो। जो ऐसा करेंगी तो उनको दोहरा अजर मिलेगा, उनके लिए आखिरत में इज़्ज़त की रोज़ी का एहतमाम है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम रूटीन से हट के होती हैं। आम कोई लड़का क्रिकेट खेले, ठीक है, कोई अर्ज नहीं। अगर मैं सड़क पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं, अगरचे ये जो है वो हराम नहीं है, लेकिन मेरे मनसब का तकाजा नहीं है। यहाँ पे फुटबॉल खेलना शुरू कर दूं, चौकों पे खड़ा हो जाऊं, हाँ जी, कभी इंदे नाल ठट्ठा कर, कदी उनदे नाल मजाक कर, कदी उन्नू छेड़, कदी उन्नू छेड़, कदी उन्नू जुगत मार, कदी उन्नू जुगत मार, हाँ जी। तो ये चीज़ें मेरे मनसब के लायक नहीं। चंद वो चीज़ें होती हैं जो आम लोगों के लिए और हुक्म होता है, जो ख़ास मनसब पर फ़ायद होते हैं उनके लिए और अहकाम होते हैं, ठीक है ना जी। तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं और बिलखुसूस जो मेरे नबी की अज़वाज हैं, वो तो सारे मोमिनों की माएँ हैं। उनके लिए फिर अलग से अहकाम हैं, उनके लिए अलग से अहकाम हैं कि ठीक है कि आप आ गई हैं, हरीम क़ुद्स में आ गई हैं, तो अब इसके चंद तकाज़े हैं। तक़वा इख्तियार किया जाएगा, गैर महरम से बात नहीं की जाएगी। लोचदार तो है ही नहीं ना, बड़ा हल्का हल्का, तो बड़ा धीमा धीमा गुफ्तगू, नहीं 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 नहीं, ऐसे करख्त लहजे के साथ ज़रा है ज़ोरदार रोबदार लहजे के साथ बात करो कि अंदर जो दिल का रोगी है ना, हाँ जी, कोड़ा जो दिल का है, उसके दिल में कोई कोड़ ना पैदा हो जाए, हाँ जी। इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हुक्म जारी किए गए। लस्तुम का अहद मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। आम औरतों के बारे में और हुजूर की अज़वाज के बारे में फिर ज़ाहिरी बात है, जैसा माँ का किरदार होगा, बेटी का भी तो वैसे किरदार होना चाहिए ना। जो किरदार माँ का है वही किरदार बेटी का होना चाहिए, जो लहजा माँ का है वही बेटी का लहजा होना चाहिए। ज़कात अदा करेंगी, नमाज कायम रखेंगी, अल्लाह रसूल की इताअत पर कारबंद रहेंगी, तो अल्लाह कहता है जो ऐसा करेंगी उनको दोहरा अजर दिया जाएगा। हज़रत जी, हम अगर कुर्बानी देते हैं ना, ये कोई भी देता है, ये जायज़ चीज़ें भी मनसब के लिहाज रखते हुए छोड़ देते हैं, तो अल्लाह कहता है महरूम नहीं रखा जाएगा, तुम्हें दोहरा अजर दिया जाएगा, तुम्हें उसका अजर ज़रूर। तो फिर अब ये सारी बात किससे चलती आ रही है? अज़वाज मुतहरात से। अब इसी के साथ फिर आ जाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है ना जी, मुफस्सिरीन इकराम, उनमें अव्वलीन जो हम कुरान से हमें जो मिलता है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, जब उनके बारे में अहले बैत का ज़िक्र हुआ तो उससे मुराद उनकी अज़वाज थी। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक ये कहा कि इस आयत तत्हीर का मिस्ताक खातून जन्नत बी फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अव्वलीन जो मिस्दाक हैं वो अज़वाज मुतहरात हैं। हुजूर ने इनको भी शामिल फरमा लिया है। हुजूर ने बात, क्योंकि देखें ना जी, वही पीछे से वही चलते आ रहा है ना, सियाक व सबाक छोड़ के तो आप मसला हल नहीं कर सकते ना। मैं एक मोटी सी मिसाल अर्ज़ करूँ, कुरान पाक के अंदर है जी नमाज नहीं पढ़नी, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के नज़दीक नहीं जाना। अब मैं कहूँ कि देखो जी कुरान में लिखा हुआ है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज नहीं पढ़नी, ये तो कुरान आपका कह रहा है नमाज नहीं पढ़नी, नमाज के नज़दीक नहीं जाना। मैं आपसे कहूँगा लेकिन एक बंदे, इसके आगे पीछे क्या है वो भी देखो ना। सिर्फ यही तो नहीं, कतो बुरीद करके बीच में से आप वो कोई चीज़ उठा के कहेंगे कि जनाब ये देखो ये देखो ये देखो,
اب سور کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے. ہاں جی ہم کہ او دیکھو جی خنزیر دا ذکر آ گیا قرآن، خنزیر مردار دا ذکر آ گیا. وہ اللہ کے بندے اس کا سیاق و سباق دیکھ، آگے پیچھے دیکھ، قرآن کیا بات کر رہا ہے یار. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چند جملوں کے اندر، ایک آیت کے اندر پورا ایک مضمون بند کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر کیا ہے اس کو سیاق و سباق مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اب اگر میں کہوں کہ صرف یہی مراد ہے حسنین کریمین، جس کو عام عرف عام میں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اس سے مراد صرف پنجتن پاک ہی ہیں تو یہ غلط ہوگا. یہ قرآن پاک کی تفسیر میں غلطی ہوگی. چونکہ ذکر ازواج مطہرہ، تو ہم یہ کہیں گے آیت تطہیر کے اندر دونوں حضرات موجود ہیں، حسنین کریمین خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ، اور حضور کی ازواج. یہ دونوں اس کے مصداق ہیں. یوں کہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے گھرانے سے ہی ہر ایک رجس کو جو ہے وہ ہر ایک نجاست کو دور کر دیا. وہ حضور کی ازواج ہوں تب بھی پاک ہیں، وہ حضور کی اولاد ہو تب بھی پاک ہے، وہ حضور کے داماد ہوں تب بھی پاک ہے. حضور کا سارا گھرانہ ہی پاک ہے. ہاں جی ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں سے ازواج کو نکال دینا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. جو قرآن پاک ایک مضمون بیان کرتا آ رہا ہے، آپ اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پھر اہل بیت اطہار کا اطلاق کیا گیا اور مومن مردوں عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئیں. وہ اطاعت شعر ہیں، صداقت شعر ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں. ان کے دل کے حضور عز و تواضع کے خوگر ہیں. وہ صداقت دینے والے ہیں، روزے دار ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. حضرت دیکھیں، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. میں نے زندگی میں 2 عورتوں کو ایسے نظروں میں نظریں ملا کے بات کی ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے بات کی. ورنہ میں عورت سے بات کرتے اس کا چہرہ نہیں دیکھتا، نظریں نیچی کر لیتا ہوں، ادھر ادھر پھیر لیتا ہوں. ایک میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جی، اور رج کے دیکھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اس کو میں رج کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے. دوسرا اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو گناہوں سے بچ رہے ہیں، دوسری عورتوں سے بچ. باقی ٹھیک ہے پہلی نظر پڑ جائے تو قرآن کہتا ہے تم نظریں پھیر لو. یہ نہیں کہ ایک باری پہ گئی تو بس جما کے ہی رکھ دو. ہاں پڑ جاتی ہے، دیکھنا جی تقاضا بشری ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. حضور بات یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ سامنے عورت آ گئی، یکدم نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے اسلام کہتا ہے یہ بری بات نہیں ہے، ہم نے تمہیں اتنی معافی دی ہے. لیکن ایک ہن تاڑی چھڈو جی جنتیوں کی میں نے صفات پڑھی نا جی، جو سب سے اینڈ میں جنتی جائے گا نا جی، سب سے اینڈ میں جنتی جب جہنم سے نکل کے جائے گا، او جتیاں کھا 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 کے سڑ کے جدو جائے گا نا جی، اور انو ویکھے گا تو ویندہ ہی رہے گا، ویندہ ہی رہ جائے گا، 70,000 سال ویندہ ہی رہ جائے گا. ہاں جی تو وہاں پہ ٹھیک ہے دیکھتے رہو، وہ وہاں پہ اور معاملہ ہے، لیکن یہ تھے نہیں. ہاں یہ ان مردوں کی باتیں کی گئی ہیں. اوے اللہ کے بندے کیا ہو گیا، تو مرد ہے یار، تو مرد ہے، تو ایک ہیرا ہے، تو ایک خدا کا خزانہ ہے، نعمت ہے. تیرے پاس تیرے سے بات کرتے ہوئے لوگ ترسنے چاہیے، عورتیں تڑپ جائیں تیرے سے بات کرتے ہوئے. ہم نے سورہ یوسف کے تذکرے میں نہیں پڑھا، ہائے 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 حضرت جی کردار اللہ دے تو یوسف علیہ السلام جیسا دے. خدا کی قسم ہماری جوانیاں پاکیزہ ہو جائیں نا، دنیا مرے ہمارے پیچھے. ہم خود گندے ہو گئے ہیں، ہم خود غلیظ ہو گئے ہیں، اسی آپ ترسے پے ہیں. انہوں بیچارے انہوں پتہ ہوتا ہے ترسی قوم آئی ہے تو چلو پھر نہ رج کے جناب تسی پیسے بھی کھواندے ہو. ہاں جی گھر دی تمہیں چنگی نہیں لگتی، باہر دیاں ساڑیاں سونیاں لگتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، اپنی بڈھی تے اپنی گڈی کسی نو سونی نہیں لگتی. اپنی بڈھی بھی تے دوسرے دی بڈھی بھی تے دوسرے دی گڈی بھی بڑی سونی لگتی. آئے ہائے 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 دیکھو نا جی اے گل ہوئی نہیں جی. ہاں جی اسی تے ایویں گاندھی لے کے بیٹھے ہیں. وہ شکر ادا کر تیرے کول جو ہے، رب نے کتنا نعمتاں نال نوازا ہے تینوں. ہاں جی خیر یہ مضامین بڑے خوبصورت ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا. پھر آگے ہم نے سورہ صبا سے تلاوت کا آغاز کیا ہے جی. سورہ صبا مکی ہے جس میں 6 رکوع 54 آیات بینات ہیں. صبا ایک ملک کا نام تھا. آیت کریمہ 15 میں قوم صبا کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام صبا رکھا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کا اہم موضوع جو ہے وہ شکر خداوندی ہے.
ہاں جی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اہم ترین اس صورت کا موضوع۔ حضرت جی میں نا اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں، کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ اس نے سلامت رکھے، یہ میرے پیر سلامت رکھے، یہ آنکھیں، یہ سننا، یہ سماعت، یہ بصارت۔ آپ جو اونچا سنتے ہیں نا ذرا ان سے پوچھیں آپ کی کیا کیفیت ہے، وہ تڑپ اٹھتے ہیں بیچارے، وہ بار بار کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارے نا ایک اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب ان سے دیکھیں، میں اللہ کا شکر ہے جناب، دیکھو میں سونے کپڑے پائے، سونی پگ بنی ہوئی ہے، الحمدللہ کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، مالک نے کتنا نعمتوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے، پکے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں قالینوں کے اوپر، اللہ کا کروڑ شکر نہیں؟ آپ ان کو بھی دیکھیں، یہ جو باہر سڑکوں پہ سو رہے ہیں، جھگیوں میں رہ رہے ہیں، ہاں جی، کچھ اختیاری رہ رہے ہیں، کچھ اضطراری رہ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر نہیں ہے جناب؟ جو میرے پاس ہے نا جی حضرت بے مثال ہے، میری گاڑی بے مثال، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے اندر یہی سواری ہے، اس کے بعد سواری کوئی نہیں، میں کیوں کسی دا منہ لال وے کے اپنے منہ چنڈا مار کے لال کر لوں؟ میں نے کی مصیبت پئی؟ ہاں جی، کسی دا منہ لال ہے ٹھیک ہے، ہوئے پہ لال، مینوں رب نے بے مثال صورت دیتی، میرے کپڑے، میرا گھر، میرا رہنا سہنا، اللہ کا کروڑ شکر ہے جی، نعمت ہے اللہ کا، لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، فاذکرونی اذکرکم، بندہ واشکروا لی ولا تکفرون، بندہ تو اللہ دا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کرے گا، تو شکریہ ادا کر، اللہ تینوں اور بتا کے دے گا۔ نعمتیں ہیں، نعمتیں جتنی ہیں کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے۔ کسی کو دیکھ کر، کسی کی طرف دیکھ کر سوائے سڑنے کوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، ہاں جی، اس لیے یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اوے اللہ کے بندے شکریہ ادا کر، شکریہ ادا کر، شکریہ۔ ہم کتنے بڑے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، نماز پڑھی اور بیٹھے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان نہیں؟ کروڑ ہاں کن منحوس مارے پھر دین، ہاں جی، خدا دے ردے ہوئے مردود لوگ، ہاں جی، کھاندے بھی رب دا نے، ہاں جی، زمین بھی رب دی، ملکیت بھی رب دی، ساری نعمتیں رب دیاں، پھر بھی رب دے نے شکرے، نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ مسیتیں پڑھنا، ہے نہیں، منحوس لوگ، یہ لوگ وہ لوگ ہیں کھاندے ہچر دے نے، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے والے، رب کی نعمتیں کھا کے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کروڑ شکر ہے مالک، تو نے ہمیں سجدے کی توفیق تو عطا فرمائی نہیں، کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، کروڑ ہاں مرتبہ شکر۔ پھر مشرکین منکرین آخرت کی طرح طرح کے جو اعتراضات اور الزامات لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، ہاں جی، وہ کہتے جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن جادو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہیں، قیامت آئے گی وغیرہ، ہاں جی، قیامت کب آئے گی؟ ہاں جی، یہ اس طرح کے اعتراضات کر کے وہ بڑا حضور کو تکلیف دیتے تھے۔ رب سننے نے کہا محبوب پریشان ہونے کی کیا ضرورت، لگ جائے گا پتہ، تھوڑی دیر ہے، ٹھہر جاؤ، کر لیتے۔ آج بھی حضرت جی ایسے منحوس لوگ ہیں، ایسے جو ہے نا جی وہ بے تہذیبے بے علمے لوگ ہیں جن کو علموں کا ہیضہ ہو گیا، وہ نبی کے اندر اعتراضات تلاش کرتے ہیں، وہ دین کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں، وہ مذہب میں عجیب قسم کے جو ہے نا جی وہ معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے رب نے جس دن کہا تھا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، خدا کی قسم اس دن کے بعد ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ میرے اندر قبلہ کمی ہو سکتی ہے، میرے اندر کمی ہو، میرے دین کے اندر کوئی کمی نہیں، اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں، اسلامی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں، سنن مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بے مثل و بے مثال ہیں، وہ کل بھی بے مثال تھے، وہ آج بھی بے مثال ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا جی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھا جا لڑیاں۔ وہ اللہ کے بندے تو دیکھ تو صحیح کس نبی کا امتی ہے۔ میں تو کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں مالک، تو نے مسلمان بھی پیدا کیا اور حضور کا امتی بھی پیدا کیے۔ جتنا مرضی حضرت جی، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، یہ آپ اپنی طاقت سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، یہ میرے رب کا احسان ہو گیا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا۔ پہلے پیدا کر دیتا ہے عیسائی کے گھر، پیدا کر دیتا ہندو کے گھر، مشرک کے گھر، کیا کر لیتے ہم؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس نے حضور کا امتی پیدا کیا۔ اعتراضات کی وجہ وہ مال و دولت اور خوشحالی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ پیسہ، اختیار، جب بھی بندے کے پاس آیا نا، بندہ اوقات سے باہر ہو گیا۔ پنجابی کہتے ہیں تھوڑی بہتا پی جائے نا تے کم خراب ہو جاتا۔ ہاں جی، اوقات ہماری اتنی نہیں، ہم بھوکے ننگے لوگ ہیں، فقیر قسم دے لوگ،
سانو مل جائے پیسہ، سانو مل جائے اختیار، دیکھ لو اسی کی تماشے لا کے بیٹھے۔ ہم وقت کے فرعون بن جاتے ہیں، ہم وقت کے نمرود بن جاتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں نفس ہر کس کم طرز فرعون نیست، وہ کوئی بھی فرعون سے کم نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس پیسہ اور دولت نہیں ہے۔ جس دن حکومت اور پیسہ آ گیا، اختیار آ گیا، اقتدار آ گیا، لے پھر تماشے ویکھو جناب، ساڈے پیچھے بھی 15-20 گڈیاں ہون گیاں، 50-50 گڈیاں ہون گیاں، اگے ساڈے پیچھے گارڈ ہون گے جناب، اسی بھی کہیں گے او خبردار چوڑے گندے، چلو ہٹو ہٹو ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ، تم گندے لوگ ہو، ہم ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے آپ سے۔ فرق اتنا ہی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے انہوں خوشحالی لڑ گئی، انہوں پیسہ لڑ گیا، انہوں اختیار لڑ گیا، اس واسطے نبی تے اعتراض کر رہے ہیں۔ بندہ اعتراض کرتے ہوئے نا جی ذرا دیکھے تسی اپنی اوقات دیکھے اور اعتراض جس پہ کر رہا ہے اس کی شان دیکھیں۔ ہائے ہائے، ایک باعث تخلیق کائنات، ایک خالق کائنات، دو ہستیوں پہ اعتراض، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ میرے اوپر کریں، میرے باپ کے اوپر کریں، میرے خاندان پہ کریں، ٹھیک ہے، میری اوقات ہی ہے، ٹھیک، لیکن ایک باعث تخلیق کائنات ذات پر اعتراض، ایک خالق کائنات پر اعتراض، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جی ذات دی کوڑ کی لیتی چھتیرا نال جپے، واہ جی واہ۔ اس سورہ مبارکہ میں دو رویوں میں شاکر اور کافر، ٹھیک ہے نا جی، کو بیان کر کے ان کی مثال دی گئی کہ شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کا انجام کیا ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ آپ دیکھ لیں آج نا جی یوٹیوب نے کمال کر دیا، یہ میڈیا نے کمال کر دیا۔ آپ فرعون کی لاش صرف کر کے سرچ ماریں گے نا تو فرعون کا سارا قصہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اب نمرود، اب حامان، شداد، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، سب کا کھول کے دیکھ لیں، این منٹیں تھوڑے سامنے آ جائے گا۔ ایک منٹ سے پہلے اللہ ان کی عبرتیں، ان کی پوری ہسٹری، ان کی ساری جتنا بھی انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیا آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام لکھ کے دیکھیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام لکھ کے دیکھیں، آپ میرے سنے نبی کا نام لکھ کے دیکھیں، آپ کسی حضور کا غلام کا نام دیکھیں، آپ کو وہ بھی بتا دے گا۔ ایک منٹ سے پہلے سب کچھ سامنے، آیت تیری خیر ہو۔ آج تو بھائی جان کوئی اولا ہے ہی کوئی نہیں، آج تو کوئی پردہ ہے ہی کوئی نہیں، اینڈ سرچ مارو تو ٹک کر کے سب کچھ تھوڑے سامنے، نہ شکروں کا بھی، ظالموں کا بھی، خدا کے دشمنوں کا بھی اور انعام یافتہ لوگوں کا بھی، تمہیں سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ سورہ فاطر ہم نے پڑھی جی، مکی ہے، جس میں 5 رکوع ہیں، 45 آیات بینات ہیں۔ فاطر کا معنی ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، بغیر نقشے کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کوئی ڈیزائن کے، بغیر پیدا کر دیا۔ یہ صرف میرے خالق کی اور میرے مالک کی شان ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کہتا ہو جا، ہو گئی، بس یہ اس کی شان۔ اچھا جی، اس سورہ مبارکہ میں پہلی آیت میں یہ الفاظ آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو فاطر کا نام دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانی نظروں کو ان تکوینی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ دنیا جو ہے نا جی، اس کا ہر نظارہ تیرے رب کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، ہر نظارہ۔ حضرت جی میرا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ بھی جب پیدا نہیں ہوا تھا، چاند اسی طرح نکل رہا تھا، سورج اسی طرح چڑھ رہا تھا، وہ اسی طرح اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، چاند اسی طرح اپنی مٹھاس پھیلا رہا تھا۔ اربوں خربوں سال گزر گئے، میرے رب کی قدرت کا نظارہ دیکھو، تمہارے لیل و نہار کے اندر اس کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ہمارے اندر آپ دیکھیں، جو یہاں سے لے کے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک، یہ اتنی امیزنگ مشین ہے، یہ قدرت کی ایسا شاہکار ہے، ایسی تخلیق ہے، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی کاپی نہیں بنا سکا۔ قدرت ہے نا جی، وہ انہیں صوفیہ ریبورٹ بنایا، صوفیہ ریبورٹ بنایا، اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا، ہاں، تو سعودیہ نے اس کو وہ بھی دے دی، شریعت بھی دے دی۔ اتھو تک انہوں نے صرف انسان کے شکل و شباہ جیسی بنانے کی کوشش کی، اس سے نیچے بیکار، ختم۔ قدرت حضرت جی وہ قدرت ہے، وہ اس کو چلتے ہوئے اب انہوں نے پوری ایک باڈی کی شکل دی ہے، انج چلتا ہے جی میں کوئی فالج دا مریض نہیں چل رہا ہوں، این چل رہا، ہاں این کر کے چل رہا ہے، ایک ہی کا کاپی ہے، ایک تاری آرٹیفیشل۔ خدا نے جو یہ مشین بنائی ہے، اس شاہکار جیسا شاہکار ہی کوئی نہیں۔
اس کے اندر جو پرزے فٹ کی ہیں اس کا کمال کوئی نہیں جی، اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس کے اندر جو نظام یہ اتنی سی کھوپڑی، اتنی سی کھوپڑی، اس کھوپڑی کے اندر 86,000 سپر کمپیوٹروں کو میرے رب نے فٹ کر کے رکھ دی۔ اینی جی آنکھ، اینی جی اینی آنکھ کے اندر وہ کالی سی پتلی، وہ 26 کروڑ ریسیپٹرز میرے رب نے اس آنکھ کے اندر رکھ دی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سادہ لفظوں میں اتنے شیشے فٹ کر دیے میرے رب نے میری اتنی سی آنکھ کے اندر۔ یہ تو خدا کہتا ہے یہ دیکھنا ادھر آس پاس یہ سارا کچھ نظارہ، جدھر دیکھیں گا اللہ ہی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس چیز کو دیکھے گا، جس شے کی طرف نظارہ، اوپر دیکھ تب بھی تجھے رب کی قدرت نظر آئے گی، نیچے دیکھ تب بھی رب کی قدرت، ہر پاس سے اللہ ہی اللہ، ہر پاس سے اللہ ہی اللہ۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ وہ زمین کو زندہ کرتا ہے جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، وہی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ مبارکہ ایمان و ہدایت، کفر و دلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں مساوی نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم نے قرآن کا دل پڑھا، آج ابتدا کی سورہ یاسین شریف کی 5 رکوع 83 آیات مقدسات ہیں۔ حضرت جی ابتدا میں یاسین کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہے، یہ میرے سونے نبی کے ناموں میں سے بھی ہے۔ یاسین میرے سونے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے سونے نبی کا نام ہے، یہ حضور کے اسماء گرامیہ میں سے بھی ہیں، اور قرآن کا دل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک جلالی صورت ہے، یہ ایک جلالی صورت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، طاقت اور اختیار کو بیان کرتے ہوئے توحید اور آخرت، قرآن اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے حبیب نجار کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے جلال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 45 مرتبہ صیغہ جمع متکلم کا استعمال کیا، ہم اس سورہ مبارکہ میں 45 مرتبہ رب نے بیان کیا ہے، یعنی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا وغیرہ۔ اس طرح حبیب نجار کے قصے کے ضمن میں سچے جنتی مومن کی 10 صفات بیان کی گئیں۔ عام طور پر لوگ اس سورہ مبارکہ کو محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جو شخص اس مبارکہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک مرعوب کن جلالی ماحول میں موجود پاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ سے غیر اللہ کا بھوت اتر جاتا ہے، وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے۔ ہر اگلی آیت اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکون کی صفات کی تلاوت اور سماعت سے بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور آخری ٹکڑے پر الیہ ترجعون کو پڑھ کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو جی صرف مردوں کی بخشش کا سامان بنا لیا ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف کتنی پڑھی جاتی، میں کہتا ہوں عام تو عام بندے نے بھی یاد ہے، لیکن حضرت جی آپ یہ اندازہ کریں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جلالت کتنی۔ ہم نے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اور یہ سلسلہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو رکھ لیا، باقی بچی جان لگی تے سر تے رکھ چھڈیا، اللہ خیر صلی اللہ، اسلامی تعلیمات کوئی نہیں۔ مرن لگا تھا اندے کو یاسین پڑھو یار اندے روح نکلے، لیکن حضرت جی نہیں، اے قرآن کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ جس دن سے ہم نے قرآن پاک کا دامن چھوڑا ہے نا، اس دن کے بعد آج آپ ہمارا تماشا دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا